रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप भाइयों को पता है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की है, करम किया, और आप बुजुर्गों की, दोस्तों की, भाइयों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे एक दफ़ा फिर अपने घर बुलाया। उम्रा की उम्रे की सादत नसीब हुई। तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। कुछ उस वजह से, दूसरा कुछ पहले उम्रा में जाने से पहले फौतगी हो गई थी। फौतगी की वजह से मैं काफ़ी मसरूफ़ था अपनी इन बातों में। तो मैं आप भाइयों से काफ़ी अरसे से मतलब कोई बात नहीं कर सका, मतलब टाइम नहीं दे सका। तो मैंने परसों एक वीडियो सुनी चौधरी यासीन साहब की। हालांकि मैंने कोशिश की, रमज़ान का महीना है, सुकून से अपनी इबादत करें, तो देखेंगे ये सियासी, ये दुनियावी मसले जो है रमज़ान के बाद। लेकिन मजबूरी बनी, उसकी वीडियो देखी। मतलब रमज़ान के महीने में भी एक 80-82 साल शख्स बैठ के मीडिया पे वो झूठ बोल रहा है, एक बात भी सच्ची नहीं। तो दुख भी हुआ, हकीकत जानिए कि वो बीमार था। तो मैं उसको हॉस्पिटल देखने के लिए गया। मेरे उससे ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी उसकी कोई ज़मीन सांझी है, ना कोई। वो बीमार था तो मैं उसे हॉस्पिटल देखने के लिए भी गया था। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी, बहुत दुख हुआ कि एक उम्र उसने सीडीए को दी, और 15 साल से वो बतौर सीडीए में काम कर रहा है, और इस उम्र में आके भी और रमज़ान के महीने में बैठ के इस किस्म के झूठ बोल रहा है। और उसके साथ जो साथी बैठे हुए हैं उन पे भी मैं हैरान हूँ। खैर, मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं अपने इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोग जो है इस्लामाबाद के चारों कोनों पे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जिन्होंने हर दफ़ा चौधरी यासीन साहब का साथ दिया इलेक्शन में, उसके साथ चले, उसको इलेक्शन जिताया, हर बार उसको सीबीए बनाया। हमारे इलाके के मतलब एमएनए हो गए, मतलब कोई भी सियासी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हर पार्टी के लोग हैं। तो कोई भी हमारे इलाके के मुअज़्ज़ज़ हैं, वडेरे हैं, किसी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, तो उन्होंने चौधरी साहब को जिताया। मैं उनसे, अपने इलाके के लोगों से एक दो सवाल वो करूँगा जो वो चौधरी साहब से करें। और अभी वक्त है कि मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि आप उनसे पूछें कि चौधरी साहब, हमारे इलाके के कितने बच्चे आप लोगों ने भर्ती कराए? उन्होंने, चौधरी यासीन साहब ने तो अपनी पूरी पूरी नस्लें भर्ती करा दी। लेकिन हमारे जो कोटा था हमारे इलाके का, सीडीए में जो मदरसीन इस्लामाबाद का कोटा था, उस कोटा भी उसने ख़त्म करा दिया। और रुपये लेकर, रिश्ते लेकर बाहर से लोगों को भर्ती उसने किया। लेकिन सीडीए के इस्लामाबाद के लोकल जो मुतासर थे लोग, उनको भर्ती नहीं हुए, वो उनका कोटा ख़त्म हुआ। आज पढ़े लिखे हमारे भाई, हमारे बच्चे माली भर्ती हुए हैं, वो भी 10-10 साल से मस्ट्रोल में रहे। 10 साल के बाद किसी हुकूमत की मेहरबानी से वो पके हुए, यूनियन की नहीं, किसी भी हुकूमत की मेहरबानी से वो पके हुए। लेकिन वो है आज भी माली, पढ़े लिखे, FA BA पढ़े। आज चौधरी यासीन साहब के अंगूठा छाप अलादे 16वें 17वें स्केलों में बैठी हुई हैं। आप, ये इलाके का, हमारे मुअज़्ज़ज़ लोगों का काम बनता है, जिन लोगों ने उसको हर दफ़ा जिताया है, कि हमारे इलाके के बच्चे पढ़े लिखे माली बैठे हुए, आपकी औलादे किस तरह 16वें 17वें में पहुंच गई हैं भाई। आज हमारे बच्चों का कोटा उसने भर्ती का ख़त्म कर दिया। हमारे बच्चों के, सीडीए मुलाजमीन के बच्चों की प्रमोशनें, बच्चों की भर्तियाँ उसने बंद कर दी। हमारे इलाके का आज कोई भी बच्चा बता दे जो 11वें स्केल से ऊपर गया हो, एक बच्चा भी बता दे जो 11वें स्केल से ऊपर गया हो। और यासीन साहब की अपनी औलादें और उसके चमचों की औलादें देख ले किधर चली गई हैं। तो ये हमारे इलाके के लोगों के लिए भी, उनका भी हक बनता है कि ये आपके इलाके के गरीब लोग हैं। अपने आसपास देखें, हमारे इलाके के लोगों को नौकरी की भी ज़रूरत है। हमारे इलाके के बच्चे बेरोज़गार भी घूम रहे हैं, इनको नौकरियों की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। तो आप इससे सवाल करें
کہ 15 سال سے آپ سی بی اے ہیں تو ہمارے علاقے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا ہے، ہم نے آپ کو جتایا ہے۔ 15 سال سے آپ سی بی اے، ہمارے علاقے کے بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کا کیا مستقبل ہے؟ آگے کیا کرو گے ان کے لیے؟ تو یہ میں معزز لوگ جو ہمارے علاقے کے ہیں، میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ برائے مہربانی اس سے اتنا تو سوال کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو پیچھے ہٹا کر اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی ذات کے لیے یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ اسلام آباد کے چاروں طرف سے جو معزز لوگ ہیں آپ سوال کریں۔ اب میں آتا ہوں سی ڈی اے کے ملازمین کی طرف، جو ملازمین کے حقوق ہیں ان کی طرف۔ وہ بول رہا تھا اس دن ایک پیپر اس نے رکھا ہوا کہ میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر رہا ہوں۔ 2 سال اس کو ہو گئے سی بی اے میں، آیا کہ 2 سال پہلے وہ سویا ہوا تھا۔ میں غلط بات کوئی بھی نہیں کروں گا، وہ بزرگ ہے، لیکن میں اپنے داد دیتا ہوں ورڈ وڈیروں کو جو بولتے تھے نا، یا یہ انگریز کا جو قانون ہے 60 سال کے بعد آدمی کو ریٹائر کر دیتے ہیں، وہ پاگل نہیں تھے، انہوں نے صحیح قانون بنایا، کیوں 60 سال کے بعد لوگوں کا ذہن ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کو دیکھ کے ہنس بھی رہا تھا کہ یار دیکھیں وڈ وڈیرے بولتے ہیں نا، یار چھوڑو یار، اس نے کوئی غلط بات کر بھی دینا یار، 17 بتراج ہے، مطلب کہ 70 سے اوپر ہے تو یہ 17 بتراج ہے یار، چھوڑ دے، اس نے ذہن نہیں کام کرنا، بچوں کا ذہن اور 17 بترا والے کا ذہن ایک ہو جاتا ہے۔ تو وہ میڈیا پہ بیٹھ کے بول رہا ہے جی میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کروں گا، ٹھیک ہے، ملازمین کے بچوں کی بھرتی کے لیے، ٹھیک ہے، ملازمین کی پروموشن کے لیے، ملازمین کے پلاٹوں کے لیے میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کروں گا۔ تو ٹائم سکیل کی بات سب سے پہلے میں تو 3 باتیں کروں گا۔ ٹائم سکیل کی بات، میں 2018 میں امان اللہ خان صاحب کے ساتھ تھا، جیتے سی بی اے بنے، میرا ایک ہی جھگڑا تھا ٹائم سکیل ملازمین کے لیے، میں اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑا، آج دن تک میرا ریکارڈ چیک کر لے، میں کتنی دفعہ سسپینڈ ہوا، کتنی میرے جھگڑے ہوئے ہیں، صرف کسی غریب مالی کے لیے، کسی بیلدار کے لیے جھگڑا ہوگا، میرا کوئی جھگڑا میری ذات کے لیے نہیں ہوگا۔ میں جب بھی میرا جھگڑا ہوا ہے کسی غریب کے لیے ہوگا۔ تو میرا جھگڑا یہی تھا کہ ٹائم سکیل نہیں ہوا، میں نے اقتدار چھوڑ دیا، 1.5 سال سی بی اے میں رہا، 1.5 سال کے بعد میں نے سی بی اے کو لات ماری اور چھوڑ دیا کہ ملازمین کا کام نہیں ہے، چھوڑو، ہمیں تو اقتدار کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو سی بی اے انجوائے کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو رب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے غریب لوگوں کے کام کرنے ہیں، میرا تو یہ مشن ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جو یہ ٹائم سکیل ہوا ہے، پاکستان کی پوری عوام، ملازمین نہیں، پورا پاکستان کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ رحمان باجوہ نے احتجاج کیا، اس نے ڈیمانڈ دی، ٹائم سکیل حکومت نے کیا، اور یہ بول رہا ہے جی میری ڈیمانڈ پہ ٹائم سکیل ہوا ہے۔ چلے جی آپ کی ڈیمانڈ پہ ہوا ہے، آپ وہ ڈیمانڈ بتا دیں جب آپ نے پیش کی ٹائم سکیل کے لیے، وہ ڈیمانڈ تو دکھا دینا جو آپ نے دی ہو، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ اس کا میں سن رہا تھا، بولتا ہے جی انتظامیہ میری بات نہیں مان رہی، انتظامیہ اس کی بات کب نہیں مانتی اور کب مانتی ہے، میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ جب اس نے اپنے بچوں کو 7ویں اسکیل سے 17ویں اسکیل میں لے کر گیا، انتظامیہ نے اس کی بات مانی۔ جب یہ اپنے چمچوں کو اپ گریڈ 2 دفعہ 3 دفعہ ان کو اپ گریڈ کیا، انتظامیہ نے اس کی بات مانی۔ جب عام ملازمین کی باری آئی، پڑھے لکھے سینئر لوگوں کی باری آئی، تو اس کی انتظامیہ بات نہیں مانتی۔ بچوں کی بھرتی آ جائے، اس نے پوری اپنی نسل بھرتی کرا لی، اس کے دوسرے عہدیداروں نے اپنی پوری نسلیں بھرتی کرا لی۔ جب سی ڈی اے مزدور کی بچوں کی باری آئی تو انتظامیہ بات نہیں مانتی۔ آگے چلے، پرموشن کی بات ہو گئی، پلاٹوں کی آئی، اس نے خود پلاٹ لیا، اس کے صدر نے پلاٹ لیا، اس کے چیئرمین نے پلاٹ لیا۔ جب مزدور کی باری آئی تو انتظامیہ بات نہیں مانتی، اسٹے یہ خود کراتا ہے اپنے دماغ سے،
اپنے چمچوں سے، اس دن بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے، میں نام نہیں لوں گا، جو سٹے میں شامل تھے اس دن بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سٹے یہ خود کراتا ہے اور بولتا ہے جی انتظامیہ بات نہیں مانتی. جب مزدور کی فلاح کے لیے کوئی بھی کام ہو انتظامیہ بات نہیں مانتی. یہ 20% الاؤنس دے جو اس نے کیا ہے، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. 75% الاؤنس ہمارا ہو رہا تھا سی ڈی ایم مزدور کا، افیسروں کا 150% ہوا ہے. انتظامیہ نے بورڈ میں یہ بولا ہے 75% ہم مزدور کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر یہ 75% لیتا تو بلال یاسین بھرتی نہ ہوتا. آپ کا یہ 55% الاؤنس اس نے ختم کیا، اپنا بچہ بھرتی کرایا، اپنے چمچوں کے چند بچے بھرتی کرائے اور آپ کو 20% دیا. یہ ہے حقیقت، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے. یہ منہ پر اور ہے، پیچھے اور ہے. تو میں سی ڈی ایم ملازمین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جب بھی مزدور کی کسی بھی حقوق کی باری آتی ہے انتظامیہ بات نہیں مانتی اس کی. یہ آپ کو بلاتا ہے احتجاج کے لیے، آؤ اپنے پلاٹوں کے لیے، بچوں کی بھرتی کے لیے، اپنی پرموشن کے لیے، اور اندر جا کے اپنے بچے بھرتی کراتے ہیں. اپنے نجائز کام پریشر انتظامیہ پہ ڈال کے یہ اپنے نجائز کام کرواتے ہیں اور باہر نکل پہ ہم نے ڈیمانڈ دے دی ہے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کا ایریا آج چودھری یاسین صاحب مجھے صرف اتنا بتا دے، جس ڈیمانڈ پہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو اس نے الیکشن میں پیش کیا، اس کا ایک کام یہ مجھے بتا دے کہ ایک بھی اس پہ اس نے کام کیا ہو. ایک بھی جو اس نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا اس میں سے ایک کام ثابت کر کے دے دے کہ یہ میں نے ایک کام کر دیا ہے جی، وہ ایک کام بھی دے دے. ہم نے الاؤنس ڈبل کر دیا. اب میں واٹر سپلائی کی بات کرتا ہوں. ایک الاؤنس ہے چابی الاؤنس، 40 روپے ہے وہ تھا چابی الاؤنس، اس کو ڈبل کیا، کتنا بن گیا جی؟ 80 روپے. ٹھیک ہے جی. نیرا کیا لگ گیا جی؟ چودھری صاحب نے الاؤنس ڈبل کر دیا جی، 40 روپے سے بڑھا کے 80 روپیہ کر دیا. آج آپ اندازہ لگا لیں کہ پٹرول 300 روپیہ لیٹر ہے، ہمارا کنوینس الاؤنس کدھر ہے؟ وہی پرانا چل رہا ہے. ہمارا میڈیکل الاؤنس وہی چل رہا ہے. جس چیز کی مزدور کو ضرورت ہے وہ وہی چل رہی ہیں. اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے الاؤنس سارے ڈبل کر دیے ہیں جی. 100-200 کا کام ہوا، نعرہ لگایا، فیس بک کو چمچوں کو بولا پوسٹیں لگا دو، مزدور کا منہ بند کر دو. ٹھیک ہے نا. اپنے بڑے بڑے کام کیے، اپنے بچوں کو نوازا، اپنی اولادوں کو نوازا. آج اپنے منہ سے بول رہا ہے جی میں بہت دکھی ہوں. ایک مالی پڑھا لکھا ہوا، وہ مالی بیٹھا ہوا ہے، تو ان پڑھ جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے. ان پڑھ آپ کا بیٹا 97ویں اسکیل میں کس طرح چلا گیا؟ مالی اگر آج پڑھا لکھا ہوا مالی بیٹھا ہوا ہے تو آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، آپ کی نجائز اولادوں، نکمی اولادوں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے وہ. تو میں سی ڈی ایم ملازمین سے ریکویسٹ کروں گا، آگے بھی الیکشن کا ماحول بننا ہے. یہ پھر آپ کو لولی پاپ دینے کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ اس کو رمضان کے مہینے میں اس طرح جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ اس کی بات مانیں، لیکن مالی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا وہ جو ایریل بل ہے وہ کدھر ہے؟ وہ بزرگ آدمی بتائیں آپ کے پلاٹ کدھر ہے، آپ کی جائز پرموشنیں کدھر ہیں؟ بس اتنے 3-4 کام جو آپ کے جائز ہیں وہ بتا دے. انوائرمنٹ والے، واٹر سپلائی والے، ٹیوب ویل ڈویژن والے بتا دے آپ کا 11واں اسکیل کدھر ہے. آپریٹروں کو تو یہ صاف بولتا ہے کہ آپ کی لائن آف پرموشن نہیں ہے، تو جن کو آپ نے اٹھا کر 16 میں لے گئے یہ ہے وہ کیوں؟ کس طرح؟ جن کی لائن آف پرموشن ہی نہیں، ان میں سے آپ اپنے چمچوں کو، جونیئر لوگوں کو، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، 16 اسکیل میں لے جاتے ہیں، اور باقی سب کو بولتے ہیں کہ آپ کی تو لائن آف پرموشن نہیں ہے. انتظامیہ میری بات نہیں مانتی ہے. تو میں سی ڈی ایم ملازمین سے یہ اپیل کروں گا، پہچانے آگے الیکشن ہے. میں علاقے کے مزدور لوگوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اپنے علاقے کے لیے کچھ کر جائیں. وقت ہے، علاقے کے غریب لوگوں کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے کچھ کر جائیں. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا.
ہمارے علاقے کے، ہماری بلادری کے صدر تھے ڈوگر گروپ کے، چودھری اشرف صاحب، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ جب وہ صدر تھے ڈوگر گروپ کے تو انہوں نے یہ پہاڑ کے جتنے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں کے برتی ہوئے ہیں۔ آج ان کے خاندان کو کوئی اکا دکا آدمی ہوگا سی ڈی اے میں، لیکن یہ پہاڑ کے جتنے لوگ ہیں یہ سب ان کے ہاتھوں کے برتی ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاشا صاحب کے دیکھ لیں، خطہ پٹوار کے لوگ کتنے انہوں نے برتی کی ہیں، ان کے خاندان کا کوئی اکا دکا آدمی سی ڈی اے میں ہوگا۔ پہچانے، اپنے لوگوں کو پہچانے اور ان غرداروں کو بھی پہچانے جنہوں نے لوٹا، سی ڈی اے کو لوٹا، سی ڈی اے کے مزدور کو لوٹا، سی ڈی اے کے محکمے کو، ادارے کو لوٹا، غریب لوگوں کو لوٹا۔ آج یہ مانگتے ہوئے اسلام آباد میں آج ارب پتی کس طرح بن گئے، آپ سٹور کیپر ہو کر آج ارب پتی کس طرح بن کے ہیں، اور غریب مالی، غریب بیلدار، غریب آپریٹر، سب والمین وغیرہ سب ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب اپنی اپنی جگہ پہ سوچیں، رات کو بیٹھیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ آج ینگ ہیں، آپ کل آپ کے بچے بھی جوان ہو جائیں گے۔ آج ہمارے کئی بزرگوں کے بچے رول رہے ہیں، کل ہمارے بچے بھی رولیں گے۔ تو ہم نے ان غداروں کو، ان کالی بیڑوں کو، ان رشوت کے جو گڑھ ہیں، جو بوڑھے ہو کر بھی آرام خوری نہیں چھوڑ رہے، ان کو سی ڈی اے سے ایک دفعہ نکال لیں تاکہ ہمارے بچوں کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن ہو۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔